याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मयार, आंखें हैं कि अल्फाज रुखे लोह कलम हैं, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़्दां की जुबां बोल रही है, कि रात है कि असरार जुबां खोल रही है, ये दांत ये शीराज़ा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में चमकते हुए हीरे, शर्मिंदा है ताबे लबे दंताने पैगंबर, हरफे बसना खानी खामा बसरी रे, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तो फाकों में भी गुजरी तेरी रातें, कहने को तो फाकों में भी गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक खार है तेरा, तूने ही सिखाई है तमीज़े मनो यस्ता, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा, कहने को तेरा फख्र तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। आइए इन्हीं अशार के साए में आलमी मुबल्लिग इस्लाम इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल पाकिस्तान के खूबसूरत चमकते हुए चांद, चमकते हुए फूल, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना हफीजुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब ज़ीदा मजदहू, ऐसी अजीम हस्ती का हमारी स्टेजों पर आ जाना ये बाइस फ़ख्र बाहिस रहमत से कम नहीं है। ज़ोरदार इस्तकबाल कीजिए, नारे की गूंज पड़ जाए, पता चले अहले लैया का ज़ौक़ नजर आना चाहिए। हाथों को लहरा कर अकीदे वाला मोहब्बत वाला बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा, मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ख़ातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम व सलात की पाबंद है, लेकिन उसके रवैयों से उसका हमसाया अज़ियत में है, तो हुज़ूर फरमाते वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी का फरमान है, घर ख़रीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अज़ाब में मुब्तला हैं। हमसाया सिर्फ़ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर दो, गलत भी नहीं कहा, कर लेनी चाहिए, लेकिन एवं ज़िद च आ जाते ने कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या मसला है। और फिर वो ज़िद में आके उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, कभी रोड़े अटकाएगा, कभी उसके दरवाज़े के सामने गंदगी फेंक जाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर ख़रीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया भाईजान दीवार का है या सरहद का, अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अज़ाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं,
ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان فروخت کر کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ تو کتنے اچھے ہمسائے ہیں، اور کچھ ہمسائے بھائی جان گلی محلہ کیا بستی کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کر دیگے چڑھاتے ہیں کہ اللہ دا شکر فتنہ زمینیں چلا گیا ہے۔ تو تذکرہ اس خاتون کا ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے دوست؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوان حاضر ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتر گئیں، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ بھائی جان جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہ ہوئیے گا، معذرت سے کہوں گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ جب بچے نے گالی دی تو گھر کے بڑے اس رویے سے پریشان نہیں ہوئے کہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، ناچاکیوں کا نتیجہ ہے کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا تھا ہم سنجیدہ ہو جاتے، گالی کو گھر سے نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ رات جب افراد خانہ جمع ہوتے ہیں تو ہم باقاعدہ اس بچے کو چھیڑتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں پتر جڑی سویرے گال منو سنائی سی ذرا دادا بو نو سنا۔ یہ کو سنانے والی چیز ہے بھائی؟ گالی کو تو گھر سے نکالنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے کیا، ہم سیدھا سیدھا بہو کا نام لیتے ہیں، اس کو ہماری بہو نے تعویذ ڈال دی۔ اس بیچاری کا قصور کیا ہے بھائی؟ 2 مہینے ہوئے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے خود فراہم کیا ہے، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے۔ آپ نے گالی لکھی تو گالی بولے گا نا۔ اگر ہمارے گھروں کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج آئیں گے، جو سکھائیں گے وہ نتائج آئیں گے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، والدہ مدرسے میں بیچتی ہے، تو استاد نے فرمایا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ ازبر تھا، پورا پارا سنا دیا نا۔ دوسرا سیقول السفہاء من الناس ازبر تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 14 پارے سنائے۔
استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے ہیں، منزل خوب ہے۔ تو عرض کیا استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ یہ ہم نے سکھانا تھا۔ کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے مخاطب تھا، بچوں کی خواہشات کا پوچھ رہا تھا، بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ہر شخص کے خواب ہوتے ہیں، بچوں کے بھی خواب ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر کیا بنیں گے۔ کسی نے ڈاکٹر کہہ دیا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ یہاں جھٹکا لگا، کہا بیٹے صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ 2 لمحوں کے لیے رکیے گا، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ معذرت سے کہوں گا جواب یہ ملتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ میرا کہنا ہے بھائی 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہو، 2 گھنٹے نیند سے پہلے تو ہے آپ کے پاس ہے نا، جو گھر میں آپ کے گزرتے ہیں نیند سے پہلے، نیند کے بعد تو محو استراحت صبح فجر کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، لیکن جو 2 گھنٹے آپ کے پاس ہے کیا ہم موبائل کی جان نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کو سرانے کے نیچے نہیں دبا سکتے؟ جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے، یہ باپ کا حق بھی تھا، ماں کا حق بھی تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو چٹائی بچھا دیتے، خود مصلے پہ بیٹھ جاتے اور کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں۔ یہ ہم نے سکھانا تھا نا۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور گلی گلی فتنے ہیں، صحابہ کے دشمن گلی گلی ہیں۔ اسلام آباد سے کراچی تک جو زبان چلی اور جس طرح صحابہ پہ تبرہ بولا گیا، حضرت ابو بکر کو گالیاں دی گئیں، کیا کچھ نہیں ہوا؟ ان بدبختوں کے عقائد آپ لوگوں کے سامنے کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، معاذ اللہ، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی ہوتی نا، تو اگر کوئی نلائق بدبخت بکواس کرتا تو گدی سے زبان کھینچ لیتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ابو بکر وہ ہیں، اور رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم نے سکھایا ہوتا نا تو زبان گدی سے کھینچ لی جاتی کہ عمر فاروق وہ ہیں، رسول اللہ فرماتے جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ یہ ہم نے سکھانا تھا، لیکن معذرت سے کہوں گا جواب یہی آتا ہے کہ ہم مصروف بڑے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں نہ دو گے، معذرت سے کہوں گا یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جملہ سنیے گا، آپ فرماتے بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت، باپ کا قرب نصیب نہ ہو، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بڑے خاندان کا بیٹا تھا، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے جرت کر کے سوال کیا، بڑے لوگوں سے ویسے بھی ڈر لگتا ہے، اس نے کہا جان کی امان چاہوں گا، آپ کے والد تو بڑی اچھی زندگی گزار گئی، ان کی ذات سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے، لیکن آپ کیوں محروم رہے؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے ہو، تو ہم نے پھر یہی کچھ بننا ہے۔ اور بھائی اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے، انہیں صحابہ کی محبت نہیں سکھائیں گے، تو پھر یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ جو سکھائیں گے نتائج اس کے آئیں گے۔ تو فرمائے کسی کو گالی نہ دینا۔ تو وہ صحابی کہتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ بات کہاں سے کہاں آئی کہ جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ رکیے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔
جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جان جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کر لو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، جب مصلی پہ کھڑا کرو تو پھر عزت بھی کیا کرو۔ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، میرا تعلق ایک دیہات سے، ہمارے دیہاتوں میں جمعرات کو جب چندہ اکٹھا کرتے ہیں نا، اب تو وہ رواج ختم ہو گیا اور اچھے ہی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 200-250 روپیہ ہوتا تھا، پونا گھنٹہ لوگوں سے جناب ترلے کر کر کے پیسے منگی دے سن، وہ 250-300 ہوتا تھا۔ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے باقاعدہ لکھتے تھے اور بعد میں سوال کرتے تھے، مولوی صاحب کتنے پیسے ہوئے، بہانے سے پوچھ، اور 250-300 ہوا ہے، بھائی خود اکٹھے کر لو۔ جس شخص کو اتنا بھی اعتماد نہیں کہ میرا امام 200-250 روپیہ کھا جائے گا مسجد کا، اس کو مصلی پہ کیوں کھڑا کیا؟ جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔ فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو۔ تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کرو۔ جابر بن سلیم کو میرے نبی نے پہلی نصیحت فرمائی، کسی کو گالی نہ دینا۔ آج وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد گالی نہیں دیں گے، اللہ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے مدرسہ، اسکول، کالج، کام کے لیے بھی جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں، یار یہ احساس ہمیں کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا کیا تھا، اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیتے، لیکن ہم گزر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات پیش نظر ہوتی ہے، اجر کی ہوئے گا، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ نیکی کو حقیر نہ جانو۔ تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ٹائم ہی کوئی نہیں، ماڑا بندہ مسئلہ پوچھنے آ جائے تو مسئلہ نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، کراچی سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا اور نظر انداز ہوا، کیوں؟ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں، اس کو مسجد کی نکر میں یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا، اور ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خدام، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ وہ باہر جو بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا، بتاؤ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اور اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور ایک اور جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے۔ ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں ہو، فلک بوس عمارتیں ہوں، بنگلے پلازے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ لیا کا سب سے بڑا آدمی یہ ہے۔ بھائی دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ تو تقسیم ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی آزمائش، جس کو زیادہ دیا اس کے لیے بھی امتحان۔ انسان دولت سے بڑا نہیں ہوتا۔ میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے، بے وقوفاں دے نوکر ویکے دانش مند سیانے، انسان دولت سے نہیں رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں انہوں اوقات اچ رکھ، اوقات کس چیز کا نام رکھا ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا، یہی ہے نا معیار جو ہمارے ہاں طے ہے۔ ہم نے دولت کو معیار رکھا سامنے کہ یہ بڑا ہے۔ ہمیں تعلیم ہے کہ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے،
تو کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا, غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے. پھر کام میں مصروف ہو گیا. پھر انہوں نے کہا پتر کھانا کھا لے. اس نے نظر اٹھا کے بڑی حیرت سے کہا حضرت, ششدر ہو کے کہتا مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا جی, جھاڑو چھوڑو اور آؤ دسترخوان پہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. سنیے گا صاحب, یہ رویے ہیں. اس نے جھاڑو وہاں رکھا. ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو, بلکہ اس نے دوڑ لگا دی اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا. اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت ہم عیسائی ہیں, کھانا بعد میں کھائیں گے, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, کوئی دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول ہیں, پتر کھانا کھا لے. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے, سر راہ کھلا میدان آیا. بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے, لیکن ایک جانب دیکھا گیا کہ ایک بچہ جس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, ستیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, اور اب دھکے ہی میرے نصیب ہے. دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھی, پھایا رکھا. آقا فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری باجی لگے, علی تیرے چچا لگے, اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا کھلایا, لباس دیا, انگلی تھام کے پھر عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو رو رہے تھے, اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا, کھانا ملا, میں ننگا تھا, لباس ملا, یتیم تھا, ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا, حسن حسین بھائی ملے. کہتا اب بھی رو. یہ اخلاق ہے دوست, یہ دین ہے. امام راضی ایک یتیم کو بیان کرتے ہیں کہ والد دنیا سے چلا گیا اور ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے ایک دن کہتا ہے ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں آپ سے. ماں نے بیٹے کو بتایا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, چچا قمیض نہیں دے گا, دھکے دے گا. بچہ تھا تھوڑا سا ضد کر بیٹھا, کیوں نہیں دے گا, والد کا بھائی ہے, بہت سارے تقاضے بتائے. ماں رخصت دیتے ہوئے جان گئی کہ اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اس نے جا کے دروازے پر دستک دی, چچا نہیں اس کے بیٹے آئے, ان سے باتیں کرنے لگا. کیا کہا ہوگا, چلو باہر کھیلنے, کیا کل کا پروگرام بنانے گیا تھا؟ نہیں بھائی, وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. عید والے دن آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے, غبارے بیچ رہا ہوتا ہے. یہی کہا ہوگا تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے, سوالی بن کے آئے ہوں ایک قمیض دے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چچا آ گیا, بھتیجے کو دیکھا, کیا بچھڑا بھائی یاد آیا, کیا آنکھیں نمناک ہوئی, دل میں گداز اترا, شفقت کے بازو پھیلے؟ نہیں بھائی, عرب کی روایت نہیں توڑی. اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا اور اس یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائے. آپ گینا دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا, سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. اس نے برستے آنسو دیکھے تو کہا پتر تینوں کن نے روایا؟ تو کہتا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا, یتیم ہوں, چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا بیٹے گھبرا نہیں, آ گیا ہے وہ اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں, جاؤ پتر جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. گھر آیا, ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا نا,
کہا تو سچ کہتی ہے ماں، بڑا بے رحم معاشرہ ہے، یہ تو دھکے دیتا ہے. لیکن ساتھ ہی کہتا ہے ماں مجھے سر رائے ایک شخص نے ایک شخصیت کے بارے میں بتایا ہے، وہ جھڑکتے نہیں، جو مانگو عطا کرتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا وہ کون ہے؟ تو کہتا ہے زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی، کہتی ہے نہیں جانے دوں گی بیٹا. کہا کیوں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے، اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. پھر ماں سے تھوڑی سی باتیں کی. ماں میں نے قمیض لینی ہے، چچا کے پاس بھی قمیض ہی لینے گیا تھا، قمیض ہی لینی ہے، ان سے بھی قمیض ہی لینے جانی. وعدہ کر کے گیا ماں قمیض لینی ہے، بس اس سے آگے کی کوئی بات نہیں. ماں نے پھر اجازت دے دی. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے. بھائی جان مانگنے کے کچھ آداب ہے نا. سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے. کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے، سیٹھ صاحب